अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर हुसैन विरक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान के दो अहम सियासी रहनुमाओं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विज़िट जो उन्होंने यूएसए में किया है उसके ऊपर बात करेंगे, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो विज़िट है सऊदी अरब में उसको ज़ेर बहस लाएंगे। इन बैनुल अक़वामी दौरों के ऊपर एक पॉलिटिकल एनालिसिस और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर एक मुकम्मल मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा अमेरिका में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और भारतीय मज़ालिम को ख़ित्ते में जो एक टेंशन क्रिएट हुई है उसके ऊपर वो दुनिया को उजागर किया है और पाकिस्तान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि पहले तो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन क्रिएट हुई थी उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने एक मीडिएटर का रोल अदा किया, सालसी का किरदार अदा किया और एक टेंशन को ख़त्म करने में अहम पेशरफ्त की। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आइंदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया कोई इस किस्म की कोशिश करता है और आबी जहारियत को ख़त्म नहीं करता और जिससे हालात ज़्यादा कशीदा होते हैं, अगर ज़्यादा हालात इस तरफ जाते हैं दोबारा, तो फिर दोबारा किसी को यहाँ सालसी का किरदार अदा करने की नौबत पेश नहीं आएगी, वो टाइम गुजर चुका होगा। इससे मुराद न्यूक्लियर वार की तरफ इशारा था उनका, जो कि एक बड़ा दलेराना और बोल्ड एक स्टांस था, क्योंकि ये यही बनता है भारत, क्योंकि भारत एक जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन इसने की है, एक तरफा उसको सस्पेंड कर दिया और आबी जहारियत जारी है इसकी, क्योंकि पानी के बगैर तो ये गुजारा ही नहीं है खित्ते में ना, ये अमन पॉसिबल ही नहीं है। बिलावल भुट्टो के दौरा अमेरिका के ऊपर और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के ऊपर अगर किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर बात की जाए तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट दौरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह पता है कि इनकी क्या हैसियत है अपने कंट्री में, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और सारे उनको रिपोर्टिंग होती है, और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बड़ा गहरा असर रसूख रहा है और अभी भी है। जब ऐसे दौरे पे ये लोग जाते हैं, एक तरफ तो अमेरिका अपने पपेट्स को देख के बड़ा खुश होता है और उनके साथ जो है ना एक रवाबत अच्छे और अच्छी इंडिकेशन मिलती है, और दूसरी तरफ वो ऐसे दौरों को और ऐसे जो लीडरशिप जाती है उनके पास, ऐसे लोगों को एक हकारत की नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कोई वर्थ अपने कंट्री में वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कोई वर्थ नहीं है। उनको पता है कि इनको कितने वोट पड़ते हैं और इनके पास कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ों, क्योंकि अमेरिका जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पब्लिक मैंडेट होता है ना, ये उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। पब्लिक मैंडेट के अलावा ये किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये उस नज़र से इनकी वैल्यू और साख जो है, जो सेंक्टिटी है और जो इंटेग्रिटी है, ये इंटेग्रिटी जो है ना, इस पे वो इसका लेवल नहीं है। ये सिर्फ अगर वो कोई हमायत करें या कोई किसी किस्म का कोई फेवर में कोई चीज़ करते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका का ये दौरा, तो उसमें सिर्फ यही है कि ये दीज आर द पपेट ऑफ देम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर जो उसकी जो इंटेग्रिटी है, जो ओरिजिनल उसकी साख के ऊपर बात की, तो वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड उन ममालिक को और उन लीडरशिप को देता है जिसको पब्लिक बैक करती है, जो पॉपुलर होते हैं, जिनको वोट पड़ता है और जो वोट के ज़रिए आते हैं। लिहाजा इसके दो पर्सपेक्टिव हैं ये जो मैंने आपके सामने, एक तो किताबी नुक्ता नज़र से वो जो मैं पहले बताया आपको कि पाकिस्तान का एक केस प्रेजेंट किया और ये बेनिफिट्स हुए और यूएन में ये चीज़ें उजागर की, और इंडिया रिसेंट टेंशन और इससे पाकिस्तान के का बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया, ये चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से हट के ये इस तरह भी चीज़ें को देखी जाती हैं और हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं कि ये नंबर एक तो वो देखते हैं कि ये पपेट हैं, हमारे आए हैं और उनको वेलकम करते हैं और फेवर में कुछ चीज़ें जो बनती हैं वो कर देते हैं। दूसरी तरफ से ये वो उस तरह की इंटेग्रिटी पाकिस्तान को नहीं मिलती, नहीं देखी जाती, क्योंकि उनको पता है इनकी अपने मुल्क में क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या वोट पड़ता है, इनके पास मैंडेट है या नहीं है, ये उनको ईच एंड एवरीथिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है।
اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ امریکہ میں ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ ان کے ایسے دوروں میں پرسنل لابنگ بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، چونکہ امریکہ کا بڑا رول ہے پاکستان میں حکومتیں بنانے گرانے میں، اس کا بڑا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ سو یہ ایسے دوروں میں جو ان کی جو پرسنل لابنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، چونکہ بلاول بھٹو زرداری اگلے نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے ایک کینڈیڈیٹ ہیں اور اپنے آپ کو پٹ کر رہے ہیں، چیزیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بلاول جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو انٹروڈیوس وغیرہ لگتا تو یوں ہے، یہ ظاہری طور پہ آبویسلی یہ چیزیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو انٹروڈیوس اور چیزیں ان حلقوں میں، تاکہ ایک مقبولیت وہاں سے مقبولیت تو نہیں قبولیت یہاں پہ اگر ورڈ استعمال کیا جائے لفظ تو یہ زیادہ موضوع ہوگا، اسٹیبلشمنٹ بھی انٹروڈیوس کروا رہی ہے کہ تاکہ اس کی وہاں پہ قبولیت ہو، اور وہاں سے قبولیت کے بعد پھر اس کو پاکستان میں نیکسٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے ایک انٹروڈیوس کیا جائے اور ایک لابنگ اور ایک اس کا پراپیگنڈا کیا جائے۔ اینی ہو بھارت کے خلاف یہ ایک سفارتی محاذ پر ایک اچھی کوشش اور ایفرٹ ہے، جس میں انڈیا کے جو یک طرفہ چیزیں ہیں اور جو مظالم ہیں کشمیریوں کے اوپر، اور جو خطے میں ایک ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے انڈیا نے، اس کو اجاگر اور ورلڈ کو اس کے اوپر انفارم کرنے کا یہ ایک بہترین انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک واضح طور پر پیغام بھی دیا ہے کہ اگر انڈیا اس چیزوں سے باز نہیں آتا تو نیکسٹ خطے میں یہ مطلب اس میں کسی کو ضرورت نوبت بھی نہیں آئے گی یہاں پہ، یعنی کہ ایک نیوکلیر وار کی طرف جا سکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ یہ ایک اچھا کیس ڈپلومیٹک ویز کے ذریعے اور سفارتی محاذ پر ایک اچھا پاکستان کے لیے ایک امپلیکیشنز بہتر ہیں، اس میں پاکستان کا امیج گیا ہے، پوائنٹ آف ویو گیا ہے، اور یہ چیزیں اجاگر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب پر ہیں، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ہیں۔ اپنے سعودی عرب کے دورے پر انہوں نے شہباز شریف اور جو ڈیلیگیشن ہے ساتھ، انہوں نے ولی ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان، ان سے ملاقات کی اور ایک مڈل ایسٹ کے ریلیشنز کے اوپر بات کی، اور پاکستان میں اقتصادی معاشی مضبوطی کے لیے بھی اس کے اوپر بات ہوئی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ جو دورہ سعودی عرب ہے، اس میں پاکستان کے لیے مالی امداد کا حصول کی کوشش ہے، اس کے علاوہ توانائی کا جو بحران ہے، توانائی کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ خلیجی ممالک گلف کنٹریز کے ساتھ ایک مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش ہے۔ ویسے تو ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ مضبوط رہے ہیں، ان کے پرسنل بھی ہیں کچھ انٹرسٹس اور بزنس کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سعودی عرب کی بات اگر کی جائے تو سعودی عرب کا پاکستان میں کافی اثر و رسوخ ہے، اور یہ لابنگ اور پاکستان کو مشکل وقت میں سعودیہ سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان کا ان ممالک کے ساتھ امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ اور ان جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز میں اور دورے کرتے ہوئے اپنے کنٹریز کی انٹیگریٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ ٹرمز کے اوپر یہ دورے ہونے چاہیے، اور ان میں جو پالیسیز بنتی ہیں، جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور جو میمورنڈم ہوتے ہیں، ان میں یہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس کو اور یہ چیزوں کو دیکھنی چاہیے کہ کوئی چیز پاکستان کی وہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ اگر ہسٹری میں ہم دیکھیں تو ان چیزوں کے اوپر پاکستان نے کمپرومائز کیا ہے، پاکستان کے ریلیشنز اگر یو ایس کے ساتھ دیکھیں تو تب بھی کمپرومائز کیا ہے، اس میں بہت زیادہ سورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا۔ امریکہ نے 9/11 کی آڑ میں پاکستان کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، پاکستان کو استعمال کیا گیا چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر، اور پاکستان کی اکانومی بھی اس کے وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، اور باروڈ اکانومی، اور صرف اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ گیا پاکستان۔ اس وجہ سے تو پاکستان کی اکانومی فلرش نہیں کر سکی، اور یہ کشکول لے کے چلے جاتے ہیں ان ممالک کے ساتھ، اپنے ادھر کوشش نہیں کرتے، کبھی سعودیہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ وقتی طور پہ اس میں ایک ریلیف ملتا ہے، اکانومی کو ایک بوسٹ آتا ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، اس کا کوئی لانگ ٹرم اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ اصل جو اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اور اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے وہ یہاں سے ہی ہونا ہے، یہاں سے کوشش ہو کے ہونی ہے۔ یہاں پہ ٹیکس جو کلچر ہے، ٹیکس نیٹ ہے،
اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکس میں ریفارمز کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ٹیکس آپ کلیکٹ کریں، ٹیکس دیتے ہیں عوام، لیکن اس میں یہ پرابلمس یہ آتے ہیں کہ عوام اپنے پھر اس کو ٹیکس کی سیکیورٹی چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، ٹیکس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو اس کو سپروائز کر رہے ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ کون ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں، اس لیے پھر لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ٹیکس دینے میں اور ٹیکس کلیکشن میں ایشو بنتے ہیں۔ اگر یہ نظام ٹھیک ہو، جو مینڈیٹ ہے، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو وہ مینڈیٹ ملے، پبلک اپنے مینڈیٹ کے اکارڈنگلی رول کر رہے ہو، لوگ اپنے ریپرزینٹیو جو ٹرو ریپرزینٹیو جن کو ووٹ ڈالا ہے وہ ہی ان کو جو ہے نا وہ ایک پاور میں آئیں، اور لوگ کو جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آئے اور ایک سرٹن سچویشن کریٹ ہو، تو پھر ایک ٹیکس نیٹ میں ریفارمز اور ٹیکس نیٹ کو انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ملک کے جو لانگ ٹرم ایک اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اکانومک معاشی طور پر ملک اس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو مانگ تانگ کے اور کشکول کے ساتھ یہ تو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، وقتی طور پہ ایک بوسٹ آتا ہے اکانومی کے، لیکن اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، بہت کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور ہسٹری میں اس کی بہت زیادہ اگزامپلز ہیں۔ میں کھل کے یہ چیزوں پہ بات بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کو کہ یہ ڈالرز دے کے، اور سعودی عرب کا بھی بڑا اثر و رسوخ رہا ہے چیزوں کا، آلدو کہ مشکل ٹائم میں سعودیہ نے بڑی سپورٹ بھی کی کرتا ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہی بات ہے کہ کشکول لے کے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کا جو پروز اینڈ کانس تو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا نا۔ اگر انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان میں رہ کے چیزوں کو یہاں سے ہی بھی چیزیں بہتر کرنی ہے، گراس روٹ لیول پہ، اور اس طرح کی چیزیں ان کو یہ جو انسرٹن سچویشنز ہے، یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور یہ جو مار تار اندر افراتفری کا جو ایک عالم ہے، جو یہ سرکمسٹانسز بنے ہوئے ہیں، حالات سچویشن، ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ رول آف لا انشور کروائیں، رول آف لا جو ہے نا وہ انشور ہو کسی بھی ملک میں، تو وہاں پہ انویسٹمنٹس آتی ہیں، اور لوگ پھر وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی سیکیور ہے انویسٹمنٹ۔ پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ رول آف لا کا بڑا رول ہے، ویسٹرن کنٹریز میں رول آف لا کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن یہاں پہ رول آف لا نہیں، ایک جنگل کا قانون ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے ڈرتے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے۔ سو اوورآل یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو دورہ سعودی عرب ہے، اس سے معاشی استحکام کے پوائنٹ آف ویو سے اور توانائی کے شعبوں میں جو پاکستان کو استحکام آئے گا، سو یہ پاکستان کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امن کا پیغمبر قرار دیا ہے، امن کا سفیر قرار دیا ہے، کہ خطے میں امن کی کوشش کو بحال کرنے کے لیے ایک امریکن پریزیڈنٹ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور ایک امن کا سفیر اور پیغمبر قرار دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ لیکن اگر پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس پہ کمنٹ مسئلہ فلسطین کے اوپر کمنٹ کر دیتے، اور امریکن پریزیڈنٹ کو کی توجہ اس کے اوپر کہتے کہ مسئلہ فلسطین اور وہاں پہ امن کی بات کر دیتے اس ایشو کے اوپر، تو پھر پاکستان کا ایک لیول کا اور انٹیگریٹی کا پتہ چلنا تھا۔ لیکن یہ اتنی جرت کر ہی نہیں سکتے، اتنی جرت ہے ہی نہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں ان چیزوں کو اس طرح کمپیریزن کر کے بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر وہ امن کا سفیر امریکن پریزیڈنٹ کیا ہیں؟ یہ ایک طرف تو وہ یہ تو چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا، ایک تھا، اتنے کوئی ادھر وار کی سچویشن نہیں تھی، لیکن مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ انسانیت کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے، وہاں پہ ایسی ایسی اٹراسٹیز چل رہی ہیں، اور ایسا ایسا مظالم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس میں یو ایس اے مکمل بیک کرتا ہے اسرائیل کو۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ہیں، وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسئلہ فلسطین کے اوپر توجہ دلاتے اور کہتے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک امن کے ریلیٹڈ آپ کوشش کریں۔
یعنی ہو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دوروں سے پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک ڈائنامک شیپ میں مل رہی ہے، اور جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں دنیا کے ساتھ، انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ، اس میں ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بہتر ہے سفارتی محاذ پر پاکستان کے کیس کو پریزنٹ کرنا چاہیے ہر پوائنٹ آف ویو سے، معاشی استحکام کے لیے بھی، اور دوسرا سفارتی اور جو خطے میں صورتحال چل رہی ہے اس سے دنیا کو اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر کوئی بڑا انسیڈنٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں ایک اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کر چکے ہوں۔ باقی آپ کی نظر میں ان دوروں کا کیا فائدہ ہے، اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، ان دوروں سے کیسے بہتری آ سکتی ہے، اور ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ان دوروں کا؟ یہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔